नमरूद के एक बेटी जिसका नाम रहीमा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जब आग में डाला तो उसके बेटी ए मंज़र देखकर अल्लाह पर ईमान ले आए और अपने बाप से कहने लगी, तुम लानती हो, झूठे हो। नमरूद ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया तो उन्होंने उसके कपड़े उतार कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमरूद चिनार का बादशाह था जिसका क़िस्सा बाबिल में भी दर्ज है। उस बादशाह का नाम नमरूद बनी कनान बनी साम बनी नूह था। उसका फ़ाइतख्त बाबिल था। उसके निसब में कुछ इख्तिलाफ भी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया के मशरिक़ मग़रिब के सुल्तनत रखने वाले 4 हुई, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर, हज़रत सुलेमान बनी दाऊद और हज़रत ज़ुल्क़रनैन। और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बनी कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसने ताज शाही अपने सर पर रखा। उससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहनना था। ये लोग उनसे ज़बरदस्ती अपने परस्तश कराता था। काहिन और नजूमे उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रब थे। नमरूद भी एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसके रोशनी में चाँद, सूरज वग़ैरह सारे सितारे नूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने उस ख्वाब के ताबीर दी कि एक परजन ऐसा होगा जो तेरे बादशाही का ज़वाल बस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरत उनसे जुदा रहे। चुनांचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दे गए, मगर तक़दीरातुल्लाह को कौन टाल सकता है। उसी दौरान में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गई और बादशाह के ख्वाब से उनके वालिदा ने शहर से 2 पहाड़ के एक गार में उनको चपा दिया। उस गार में छुप कर उनके वालिदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस के उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उस गार में परवरिश पाते रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कल रिवायत है कि जब नमरूद ने अपने सारे कौम के रोबरो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो ज़मीन व आसमान के तमाम मखलूक़ात चीख मार मार कर बरगाह खुदावंदी में अर्ज़ करने लगी कि खुदावंद, तेरे हलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरे तौहीद का अलमबरदार और तेरा परस्तार नहीं। लिहाजा तो हम इजाज़त दे कि हम उनकी इमदाद व नसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम मेरे हलील है और मैं उनका माबूद हो। तो अगर हज़रत इब्राहिम तुम बसों से फरियाद करके मदद तलब करे तो मेरी इजाज़त है कि सब उनके मदद करो, और अगर वह मेरे सिवा कैसे और से कोई मदद तलब न करे तो तुम सब सुन लो कि मैं उनका दोस्त और हामी व मददगार हो। लिहाजा तुम आप उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद आपके पास फ़ानी का रिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाए तो मैंने फ़ानी बरसा कर उस आग को बुझा दो। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं ज़बरदस्त आंधी चलाकर उस आग को उड़ा दो। तो आपने उन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे को मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। वही जब चाहेगा और जिस तरह उसके मर्ज़ी होगी मेरे मदद फरमाएगा। एक रिवायत में ये भी आया है कि जब काफिरों ने आपको आग में डाला तो आपने उस वक्त ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा अंत सुब्हान लकल हम्द ला शरीक लका। और जब आप आग के शूलों में दाखिल हो गई
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ کی آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی اسے اپنے حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنے دیر تک آگ میں رہے، اس بارے میں کہ آپ کتنے مدت تک آگ کے اندر رہے، 3 اقوال ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ اللہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کے تمام چیزوں کو اپنے تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کے خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں علا لینے کے لیے تشریف لے گئی، تو اس حبیس نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو علا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دربار میں اعلان فرما دیا کہ تم جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو واحد وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود اپنے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین زمانے تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جالب ہو گئی۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئی اور تھیلے میرے اوت بھر کر لائے اور خدا قدوس سے دعا مانگی، تو وہ ریت اٹھا بن گئی اور اس کو اپنے متبعین کو کھلایا، ورد خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس کے آگ سے باہر نکل آئے اور اعلان الاعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائی وحدہ لا شریک لہو کے توحید کا چرچا کرنے لگی۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے یہ ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کے عبادت کے تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والوں کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دی اور بولا کہ یہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گام اور آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسرے بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکلتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید اللہ کا وزلان فرمانا شروع کر دیا۔
قرآن مجید نے اس مناظر کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس وقت کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مرتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مرتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے، وہ عرب سے تو اس کو بچم سے لے کر تو ہوش اڑ گئی۔ کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ ظالموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کے توحید کے اعلان پر بہار کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کے ہے شمار فوجوں سے حائف ہوئی، نہ اس کے ظالم و جبر سے معروف ہوئی، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر العرش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا فانے بند کر دیا، اس پر آپ کے عزم و استقامت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روبدہ دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل خوب ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسے مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائے کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ حق کا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بڑی دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا ہے۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسے حقیر مخلوق سے ہلا کر دیا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے رباب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پودوں اور فانی درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگے کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کے ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی عقیل ہے اپنے محل سے نکلے اور اس کے قریب آگے اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کے برگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتے ہو کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لو۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آپ کو حکم ہوا، اے آگ، میرے بندے کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈے ہو جاتی تھی، اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گے آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گے اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لی۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس
چلے گئی جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑے ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ بہار اور بہتا دریا پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہی تو اس کے ہے، تیرے کیا بادشاہی؟ تو ایک آدمی کو گزین پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، اس کا نام تے یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنے جان پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تجھے ایسے سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، مدین حق ہو کر ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہیں اپنے رب کے نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنی دین سے نہ پرے۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دے، لیکن اس اللہ کے بندے آپ تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دی، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائے کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دیا، اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لے، تیز ہوائیں اور اسے اڑا کر انجان مقام پر لے گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے، ویڈیو لائک کریں، ویڈیو شیئر کریں اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔